बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन, ताइवान का शुमार दुनिया के छोटे ममालिक में होता है। इसका रकबा 36,000 मुरब्बा मील और आबादी 2.5 करोड़ है। ये रकबे में हमसे 22 गुना जबकि आबादी में हमसे 9 गुना छोटा मुल्क है। आज से 30 साल पहले ताइवान ने माइक्रोचिप बनाने का एक कारखाना लगाया था। यह कारखाना कामयाब हो गया तो ताइवान ने जिंचू पार्क बना लिया। इस पार्क में सिर्फ माइक्रोचिप बनाने की फैक्ट्रियां लगाएंगे। इन फैक्ट्रियों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता 400 तक पहुंच गई। ये फैक्ट्रियां पूरी दुनिया को माइक्रोचिप फराम करने लगी। इस वक्त हालत यह है कि ताइवान में ऐसे 5 बड़े पार्क हैं और इन पार्क्स में माइक्रोचिप की 2,500 फैक्ट्रियां हैं। ये फैक्ट्रियां पूरी दुनिया को चिप फराम कर रही हैं। सिर्फ इस एक इंडस्ट्री से ताइवान दुनिया की 17वीं बड़ी माशी ताकत बन गया। ये आज कंप्यूटर भी बना रहा है, केमिकल भी, बिजली के प्रोडक्ट भी, कारें भी, हैवी मशीनरी भी और अद्वियात भी। ताइवान की फीकस आमदनी $38,000 है। यह हमारी फीकस आमदनी से 38 गुना ज्यादा है। माइक्रोचिप ताइवान की शनाख्त है। आप दुनिया के किसी कोने में माइक्रोचिप का नाम लीजिए, लोगों के जहन में बेख्तियार ताइवान का नाम आ जाएगा। यह मिसाल साबित करती है कि कोई एक प्रोडक्ट पूरी कौम को डेवलप करने के लिए काफी होती है। आप अब उस ताइवान को एक साइड पर रखिए जिसने माइक्रोचिप में आलमी रिकॉर्ड कायम किया और दूसरी तरफ अपनी कौम को रखिए और देखिए कि हम क्या रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। हमने 29,000 नौजवानों के हाथ में सफेद और सबज गत्ते पकड़ाकर दुनिया का सबसे बड़ा परचम बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। लाहौर के एक नौजवान ने आज सर की मदद से 155 अखरोट तोड़ने का रिकॉर्ड कायम किया। एक नौजवान ने उल्टे हाथों से 166 पुशअप्स और 7 नौजवानों ने कीलों के बिस्तर पर लेटकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया और हम ये रिकॉर्ड कायम करके खुश भी बहुत हैं। ताइवान को देखिए और इसके बाद पाकिस्तान को देखिए। मेरी पूरी सियासी लाट, पूरी हुकूमत, पूरी रियासत से दरख्वास्त है कि आप अगर दुनिया को मुतासर करना चाहते हैं तो आप कोई तोप ना चलाएं। आप बस दुनिया का कोई एक इल्म, कोई एक हुनर ले लें और पूरी कौम को उस हुनर में रंग दें। आप बेशक इस्लाम को ले लीजिए, लेकिन फिर पूरी दुनिया को यह यकीन होना चाहिए कि हमने अगर इस्लाम को समझना है तो फिर हमें पाकिस्तान जाना होगा। आप बेशक रूहानियत को ले लीजिए, लेकिन फिर दुनिया के पास रूहानी इल्म सीखने के लिए पाकिस्तान के अलावा कोई मंजिल नहीं होनी चाहिए। आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या मेडिकल साइंस को ले लीजिए। पूरी कौम को किसी एक इल्म में इतना रंग दें कि दुनिया कम से कम उस इल्म में आपकी मोहताज हो जाए। आप बेशक टमाटर को अपना मकसद हयात बना लें। आप बेशक मुल्क को क्रिकेट कंट्री बना लें। आप साइकिल की इंडस्ट्री को अपना लें। आप ख्वाह मोबाइल चार्जर्स को अपनी मैशत बना लें या फिर आप सोशल मीडिया को अपनी इकॉनमी डिक्लेयर कर दें। आप किसी एक इल्म या हुनर को ले लीजिए, आप यकीन कीजिए हम 10-15 वर्षों में दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे। लेकिन हम इस पर तवज्जो देने के बजाय पुशअप्स और अखरोट तोड़ने में नाम पैदा कर रहे हैं। हम कीलों के बिस्तर पर लेटकर दुनिया को हैरान करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन, हम अगर दुनिया में अपनी शनाख्त देखें तो बदकिस्मती से टेररिज्म पूरी दुनिया में हमारी शनाख्त बन चुकी है। दुनिया में किसी भी जगह टायर भी फटता है तो लोग बेख्तियार पाकिस्तान की तरफ देखने लगते हैं। हम दुनिया में दहशतगर्दी के एक्सपोर्टर्स भी बन चुके हैं और इंपोर्टर भी। और हम अगर सिर्फ अपना ये टाइटल ही साफ कर लें तो भी बड़ी बात होगी। आज हुकूमत ने कौमी असम्बली में कौमी सलामती पॉलिसी पेश की। ये एक टर्निंग पॉइंट था और कौम का ख्याल था कि पूरी पार्लियामेंट, तमाम सियासी जमातें मिलकर इस पर बात करेंगी। सियासी जमातें अपने इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर आ जाएंगी और यूं दहशतगर्दी के खिलाफ कोई ऐसा जामे लाहे अमल सामने आ जाएगा जो मुल्क के चेहरे पर लगा दहशतगर्दी का ये दाग धो देगा। लेकिन आज भी बदकिस्मती से ब्लेम गेम जारी रही। इमरान खान ने आज जंग में फरमाया कि 11 मई को तारीखी धांधली हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं और 35 पंक्चर लगाकर हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। शेख रशीद ने भी आज इसी जलसे में फरमाया कि मुल्क में गैंग ऑफ सेवंस की हुकूमत है। मुल्क तबाह हो गया, सियासी हिजड़े कुछ नहीं कर सकते। जबकि MKM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कल फरमाया कि अगर हुकूमत और फौज एक पेज पर नहीं आते तो फौज को टेक ओवर कर लेना चाहिए। सियासी क़यादत कब सीरियस होगी, यह मुल्क के बारे में कब सोचेगी, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या तमाम सियासी जमातें कौमी सलामती पॉलिसी पर मुत्तफिक हो जाएंगी? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वाजा हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आबद शेर अली साहब, पानी और बिजली के स्टेट मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान हैं अली मोहम्मद खान साहब, MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। जबकि कराची में हमें अभी चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगे ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, MKM के साथ उनका ताल्लुक है।
سب سے پہلے خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آج خیال یہ تھا کہ قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب خود تشریف لائیں گے اور اس کے بعد یہ جو قومی سلامتی کی جو پالیسی بن رہی ہے اس کے اوپر ان کا انپٹ ہوگا اور آج کوئی بڑا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب یہاں آنے کے بجائے جنگ چلے گا, وہی پرانی بلیم گیم, وہی 35 پنکچر کی بات اور وہی ساری پرانی باتیں. ہم متفق کیوں نہیں ہوتے, ایک پیج پہ کیوں نہیں آتی تمام سیاسی جماعتیں, تمام سیاسی لیڈر, اور بڑے فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھا سوال ہے جاوید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں تعریف کرنا چاہوں گا جو آپ نے آج انٹرو دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک, اگر آپ اجازت دیں ایک منٹ میں اس پہ لگا لیتا ہوں, پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین پہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو اصل رنگ ہے وہ یہی ہے کہ زمین پہ مسلمان نے خلیفہ کی طرح رہنا ہے, اور خلیفہ بھیک نہیں مانگتا, خلیفہ لیڈ کرتا ہے. آپ کو ہوا میں, زمین پر, پانی میں دنیا کو لیڈ کرنا ہے, جو کہ کتنے سالوں سے ہم نہیں کر رہے. ملک کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے نا سر, بجائے اس کے کہ آپ اختلافی باتیں کرتے رہیں, آپ بیٹھ کے کوئی پالیسی بنائیں اس ملک کے لیے. اب میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں ایک پازیٹیو فضا کی ضرورت ہے. جلسے میں جو تقریر ہوتی ہے اس کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ سیریس نہیں لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جلسے کی کچھ اپنی لوازمات ہوتی ہیں, اس میں آپ کچھ باتیں کر جاتے ہیں, لیکن جو ماحول ہے قومی اسمبلی میں جو سیریس, اگر آپ ڈسکشن کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ماحول آلریڈی موجود ہے. کہ یہ جو ابھی سیشن سٹارٹ ہوا ہے, پہلے دن عمران خان آگے تھے, اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کب تشریف آئیں گے, لائیں گے. ہو سکتا ہے کل خان صاحب اس پہ آ بھی جائیں, کیونکہ جو پالیسی کل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا, کل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ آج قومی اسمبلی میں یہ پالیسی جمع کروائی جائے گی اور اس پر بات ہوگی. جی میں عرض کرتا ہوں, ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اس ویک کے سٹارٹ میں میاں صاحب آئیں گے, لیکن چونکہ دیکھیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بڑے جلسے کے ہوتے ہیں تو پہلے سے پلان ہوتا ہے, ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کب ٹیبل کریں گے, میاں صاحب کب تشریف لائیں گے. امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک پالیسی انہوں نے دے دی ہے. آج جو چودھری نثار نے ایک میسج دیا ہے, میں سمجھتا ہوں اچھا میسج تھا کہ ہم آپ کو وی آر اوپن ٹو جو بھی آپ سجیشن دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی کل ہمیں ٹیبل ہو جائے گی قومی اسمبلی میں, اس پہ ہمارا جو انپٹ ہوگا وہ اس وقت آ جائے گا. لیکن جس چیز نے مجھے الارم کیا ہے, جس کی مجھے فکر پڑی ہے, وہ یہ بات ہے کہ ایک کافی ٹھیک ٹھاک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں کہ فوج کو بغاوت پہ اکسایا جا رہا ہے پاکستان میں, کہ یار آپ ٹیک اوور کریں. یہ امپورٹنٹ بات ہے. پھر ہم کہتے ہیں نا, ہم ڈول ڈالتے ہیں کہ بھئی جمہوریت پہ ڈاکہ پڑ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ خطرے کی بات ہے. دیکھیں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں اپنا جاوید صاحب جن کو کلیکٹیولی کنڈیم کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر سے غلطی ہو سکتی ہے, لیڈر انسان ہوتا ہے. ٹھیک, اس میں بات کروں گا ڈیفینیٹلی, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایم کے نمائندے جب تک نہیں آتے اس وقت تک اس پہ بات نہ کی جائے, جو ہی وہ آئیں گے تو بات کریں گے. اب بشیر علی صاحب یہ بتائیے کہ آج شیخ رشید صاحب نے بھی وہاں جلسے کا خطاب کیا تھا. ان کی دو باتیں بڑی دلچسپ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ منشی اسحاق ڈار نے ملک کو تباہ کر دیا اور ملک تباہ ہو گیا, سیاسی ہجڑے کچھ نہیں کر سکتے اور ملک میں گینگ آف 7 کی حکومت ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ آج تک شیخ رشید صاحب کو قائل کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیں جی, اگر وہ سیاسی ہجڑے خود نہ ہوتے تو آج شادی شدہ ہوتے. نمبر ایک, اور اس طرح کی بازاری گفتگو کرنا, کسی کو منشی کہنا, تو وہ خود بھی کسی دور میں مشرف کے جوتے پالش کرنے کے لیے بڑے مشہور مانے گئے. اس وقت سارے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں ان کا ہاتھ رہا مشرف کے ساتھ شیخ رشید کا. اس نے اس مشرف کے ساتھ پالیسیاں بنائی اسلام آباد سے لے کر بلوچستان تک, اور جو پھر معاملات ہوئے تو اس میں اس کا حصہ, وہ کہتے ہیں نا 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی. تو یہ شیخ چلیوں والا کام وہ کرتے پھرتے ہیں, اور نہ ان کو کچھ سمجھ آئے گا, نہ بوجھ ہے, کوئی بات کسی کے خلاف کرتے ہیں. تو ایسا دیکھیں, ملک اس وقت سینسٹیو حالات میں ہے, اس کو بھانپنا چاہیے. ایک کنسنسس کی ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پر ایک قائل کریں نا آپ. سب سے پہلے پارلیمنٹیرینز کو قائل کریں, اپنے کولیگز کو قائل کریں. دیکھیں, ہم نے قوم کی بات تو بعد میں ہوگی نا. کولیگز دیکھیں, ہم نے وہ ٹیبل کی, اس میں جو کوارڈینیشن نہیں تھا ایجنسیز کے اندر, جو 26 ایجنسیز ہیں, وہ جو انفارمیشن شیئر کرتی تھی, پاس آن ہوتی تھی, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تھا. ایسے کوئی ہزاروں معاملات ہیں جن کو ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. نہ صرف ایڈریس کرنے کی, ان کے کوارڈینیشن کو بہتر کرنے کے لیے خود ہم نے اس پہ انیشیٹو لیا. اس کے بعد اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے ڈے ٹو ڈے, اور کوئی ایسے چیزیں ہیں جن کو لیکن سر ابھی تو بنے گا نا, اس میں عابد شیر علی صاحب ابھی صرف ایک ڈاکومنٹ بنا ہے. اس ڈاکومنٹ کی بیس پہ آپ دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکیں جب تک کہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اصل مسئلہ امپلیمنٹیشن بات ڈاکومنٹیشن کی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مکمل ہوم ورک ہے,
اور جو لوگوں کی نقل و مکانی بھی کئی جگہوں پہ شروع کی ہے. اب سیولین کی کیجویلٹی ہو جائے گی, کسی کا کچھ نہیں جانا, تو یہ تمام چیزوں کو بانپنا پڑتا ہے, ہر چیز کو اتنی اوپنلی ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. امریکہ میں تو 9/11 کا واقعہ ہو جاتا ہے, باقی ممالک میں یہ جنگ چھڑ جاتی ہے. تو یہ پھر ایک سٹیٹمنٹ جو آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے بینگ دا سٹیزن آف پاکستان, تو اس کو آپ کو بھی اون کرنا چاہیے, چاہے وہ میڈیا ہے, پولیٹیشین ہے, جو بھی ہے. پھر ہمیں بھی پھر ایک اس کو نہیں, وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن عابد شیر علی صاحب, دنیا میں ڈاکومنٹ بنانا تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ مجھے کاغذ دے دیجئے, میں اس پہ آپ کو پوری دنیا ری شیپ کر کے ڈاکومنٹس نہیں, پہلے تو پرابلم ہوتی تھی لوگوں کو جی کہ ڈرون آ گیا, ڈرون اٹیک ہو گیا فلان. دیکھیں ہماری سیکیورٹی فورسز پر نشانہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. 25 افراد کو شہید کیا گیا, ایف سی کے نوجوانوں کو. اس کے بعد پھر کل بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو چوہے صاحب یہ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی درست ہے, اور اس کو ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں, اور اس پہ بھی کئی لوگوں کو تکلیف ہے کہ جی یہ کیسے آپریشن ہو. لیکن یہ جو نئی قومی اسمبلی بنی جس کے آپ سربراہ ہیں, اس کے اندر ایک رفٹ نظر آ رہی ہے, اور رفٹ یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ ابھی تک تمام اپنے کولیگز کو مطمئن نہیں کر سکے اپنی کارکردگی سے. ایم کیو ایم کے قائد کی طرف سے کل ایک بیان آیا, انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اور فوج دونوں ایک پیج پہ نہیں آ رہے تو فوج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے, اور 9 مہینے بعد اگر اس قسم کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کو ڈر جانا چاہیے. میں الطاف حسین صاحب کی بات کا برا نہیں مانتا, وہ اکثر بیکی باتیں کر جاتے ہیں, اور وہ پہلے پچھلی حکومت میں بھی کہتے تھے کہ میں وردی, ان کو کہیں جی کہ آپ وردی پہن کے خود پاکستان تشریف لے آئیں, اگر آپ کو پاکستان کا اتنا احساس ہے, پاکستان کے مظلوم, اگر آپ کو اتنا اظہار یکجہتی ہے اپنی فوج کے ساتھ, تو آئیں پاکستان. کراچی میں جلتے مرتے لوگوں کو وہاں پہ ٹیلی فونک خطاب کر دیتے ہیں جیسے مہاراجا اندرجیت ہیں, آئیں پاکستان میں بات کریں. یہ کوئی بات نہیں ہے. اس وقت پاکستان جل رہا ہے, پاکستان میں آگ لگی ہے, تو وہ وہاں پہ بیٹھے پیٹرول نہ چھلکے ہمارے زخموں کے اوپر, کیونکہ پاکستان میں آئے, اگر وہ پاکستان اتنی درد پارٹی ہے چوہے صاحب, آئیں پارٹی میں اور اس طرح سٹیٹمنٹ دے دینا جی کہ آدمی کو ٹیکو. 12 سال تو وہ آدمی کی گود میں رہ کے انہیں نے تو ملک کا بیڑا گرک کیا جب وہ مشرف کے ساتھ تھے, مشرف کے ساتھ 5 سال گزارے, پچھلے 5 سال پیپلز پارٹی 12 سال یہ حکومت کا بیڑا گرک کرتے رہے, عوام کا بیڑا گرک. اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ فوج کو بلا لیں, اس وقت تو بڑی مزے سے حکومت کی. خواجہ زہرالحسن حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کل سے آپ مجھے بتائیں, آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے, چلے آپ بھی پاکستانی, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بڑی سیدھی بات ہے کہ بیان ایم کیو ایم کا ہو, نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, تحریک انصاف کا, میرا ویو یہ ہے کہ جمہوریت میں ہی جان ہے, جمہوریت میں ہی ملک کی فلاح ہے, اور اب فوج کو موقع نہیں دیا جا سکتا کسی بھی سیولائزڈ کنٹری میں. میرا اپنا اپینین, پرسنل اپینین یہ ہے. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کل سے جو بیان گردش کر رہا ہے اور آج خاصی اس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ پاکستان میں ایک اور نیا مارشل لا لگ جائے. پہلی چیز تو یہ پرسیپشن غلط ہے, اور دوسری بات عابد شیر علی صاحب نے کہا کہ وہ برا نہیں مانتے. یقیناً عابد شیر علی صاحب کو جو لوگ اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور جو ان کی شخصیت سے واقف ہیں, تو میں بھی یہی کہوں گا کہ میں ان کی بات کا برا کیا مانوں. اب جب اس قسم کے بھانجے بھتیجے جب ملک کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی پہ ڈسکشن کرے اور یہ لب و لہجہ ہو ملک کی سب سے بڑی جماعت کا, تو ان سے کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کو ایک پیج پہ کیسے اکٹھے کریں گے, جن کی گفتگو ایسی ہو کہ آپ ہر دوسرے صوبے میں جا کے دوسروں کو چور, چکار, بدماشی, غنڈہ گردی اس قسم کے الفاظوں سے پکار رہے ہوں. تو یہ اتنی بڑی جماعت کو بھی سوچنا چاہیے, اور اس نون کے سنجیدہ لوگوں کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی پہ آ کر اپنی گفتگو کرنی چاہیے. جہاں تک بات ہے اس ملک کی صورتحال کی, دیکھیں خیر تحریک نے 2 باتیں کی ہیں. وہ بات انہوں نے بڑی واضح کی, جو ہم نے ڈاکومنٹ چودھری نثار صاحب کو دیا, جو واحد ایم کیو ایم ہی تھی جس نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی پہ ملک کو جو خطرات تھے اس سے نمٹنے کے لیے لفاظی نہیں کی بلکہ ریٹن ڈاکومنٹ دیا. اس میں ہم نے ریمیڈی بتائی. پہلی ریمیڈی ہم نے اس میں یہ بتائی کہ دیکھیے جو پولیٹیکل اور عام انسٹیٹیوشن ہے, جو آپ کی اسٹرینتھنگ انسٹیٹیوشن ہے جس کو آپ فورسز کہتے ہیں, دونوں کو ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کے ساتھ ایک ساتھ ایڈ کرنا ہوگا, کیونکہ ملک کے اندر بھی صورتحال انتہائی خلفشار کا شکار ہے. ایسے بہت سارے گروپس ہیں جو طالبان کو, اینٹی اسٹیٹ کو, اینٹی پاکستان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ملک کے جو باہر لوگ ہیں وہ بھی ریاست کو للکار رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اتنے بیسس کے اٹیک ہونے کے بعد, آپ کے اتنے فوجیوں یہ بتائیے گا, ایک سوال چھوٹا سا
سوال کہ یہ جو الطاف حسین صاحب کی طرف سے بیان آیا ہے کہ فوج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے، اس بیان کو سیریس لینا چاہیے یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جوش خطابت تھا جو آیا اور چلا گیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دل سے سمجھتے ہیں کہ فوج کو ابھی سامنے آ جانا چاہیے؟ میری اگر بات کمپلیٹ ہو جاتی تو شاید سوال کی نوبت نہیں آتی. گزارش یہ ہے کہ صورتحال دو طرح کی ہیں. ایک ہے ہمارے پاس جو پاکستان کی جمہوریت ہے، پاکستان کا یہ جس کی ذمہ داری میاں نواز شریف صاحب کے کاندھوں پر ہے، اور جو دوسرا فیز ہے ہمارا وہ ہے وار زون. وار زون فیز کے اندر ہمارے پاس براہ راست حملے ہو رہے ہیں فوج پر اور پورے پاکستان کو، یعنی جس زمین کے ٹکڑے کو پاکستان کہا جاتا ہے، جس کے اوپر آئین ہے، جس کے بعد جمہوریت ہے، اس ٹکڑے کو، اس ریاست کو اس وقت خطرات لاحق ہیں. تو وہاں پر فوج کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ کی بات جو ابھی آپ نے کی، 9 مہینے گزرنے کے بعد دیکھیے اس وقت تک مجھ سمیت پورے پاکستان کنفیوز ہے کہ آیا حکومت اور ریاست یا فوج یا حکومت کیا ایک پیج پر آ چکے، کوئی پالیسی بن چکی ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ آج آبا شیر علی صاحب، یہ کنفیوژن جو ہے نا، یہ تمام پارٹیز کی طرف سے آ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ کے اوپر الزام لگا رہی ہے کنفیوژن کا، پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ ابھی تک کنفیوژن سے قوم کو نہیں نکال سکے، اور ایم کیو ایم کا بھی آج یہ کہنا ہے کہ آپ بیسیکلی قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں. 9 مہینے میں آپ کو صورتحال واضح نہیں کر سکے اس ملک میں. میں پہلے تو ان کی بےہودہ گفتگو کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، کیونکہ ان کا کلچر ہے کہ اس طرح کے ذاتی حملے کرنا. ذاتی حملے تو میں بھی بڑے آرام سے کر سکتا ہوں، تو ان کی زبان بھی بند ہوگی، یہ جواب بھی نہیں دے سکتے. میں ان چیزوں سے ہٹ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے کنفیوژن کا شکار ہیں. پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں، کہ آپ پاکستان کی فوج کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کی فوج کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کراچی میں آپ فوج کے حق میں جو ریلی نکالتے ہیں کہ باقی فوج کے دشمن ہیں، آپ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی ہم پاک فوج ہماری فوج ہے، ہمارے بھائی بیٹے اس میں شامل ہیں، ہم ان کی عظمت اور ان کی کارکردگی کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، ہم پالیسی میکرز ہیں. آپ اگر سرنڈر کر دیں تو آپ چھوڑ دیں سیاست کو، جائیں پھر آپ سارا کچھ ان کے حوالے کر دیں. ہم پالیسی میکر ہیں، وہ ہماری فورس ہے، ہماری فوج ہے. دفاع کرنا اس افواج پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے. اور یہ آپ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، باقی 18 کروڑ عوام ان کے خلاف ہیں. آپ یہ تاثر غلط دے رہے ہیں، اور اس طرح کی جو سوچ اور اس طرح کی جو حرکات ہیں قوم کو مزید کنفیوژن کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے. آپ کنفیوز نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل کنفیوز نہیں ہے. آپ ہے. کے اوپر کنفیوژن کا الزام لگانے والے کنفیوز ہیں. ہم ہماری پارٹی کنفیوز ہے، پاکستان تحریک انصاف کنفیوز ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کنفیوز ہے، ایم کیو ایم کنفیوز ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر آنا چاہیے. اور ہم نے دیکھیں ہماری پلاننگ ہے ABC، ہم نے اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے، اپنا ہوم ورک مکمل کر کے اس کو ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں. یہ جنگ پورے یہ کوئی مخصوص علاقہ نہیں ہے جہاں پہ جنگ ہے، یہ جنگ اب پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے. کراچی میں دہشت گردی ہے، اور یہ بھی آئے دن کہتے ہیں. مجھے علی محمد خان صاحب کو شامل کریں. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کنفیوز ہے اور وہ قوم کو کنفیوز کر رہی ہے، اور خود حکومت کو کنفیوژن سے نکلنا چاہیے، قوم کو بھی کنفیوژن سے نکالنا چاہیے؟ دیکھیں، جو پولیٹیکل ڈسکورس ہوتا ہے جاوید صاحب، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیسک مقصد تو آپ کو پاکستانی قوم کو اس مصیبت سے نکالنا ہے. دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے جس بھی ملک میں جمہوریت ہے وہاں پہ ہاؤس آف کامنز میں آپ دیکھ لیں کرسیاں اٹھا کے چلتی ہیں. سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف بیان ہوتا ہے، یہ سیاست کا حسن ہے. اس پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی سیاسی رہنما جو محب وطن نہیں ہے. لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کانسٹیٹیوشن سے باہر جا کے کوئی بات کرتے ہیں. کنفیوژن والی بات پہ میں آتا ہوں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا، دیکھیں ہم بار بار چیختے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے بات کرو، اندر رہ کے بات کرو. بیست وکیل میں پوچھتا ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں جو ابھی بیٹھے ہیں ایم کیو ایم کے، لیکن آرٹیکل 6 کہتا ہے کولیبریٹرز، کانسپیریٹرز، جو کیا بغاوت پہ پاکستان کی پاک افواج کو نہیں اکسایا جا رہا اس بات پہ؟ ایم کیو ایم اکسا رہی ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں بغاوت کی طرف اکسایا جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہمارا ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے. دیکھیں جب صاحب پچھلے 5 سال میں 11,000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، جس میں واحد فوجی ادارہ ہے جو اس سے کسی نہ کسی حد تک بہت حد پاک تھا. لیکن جب بھی پاکستان پہ سخت وقت آیا تو یہ فوج آ کے کھڑی ہوتی ہے، آپ کو سیلاب سے بھی بچاتی ہے، زلزلوں میں بھی آتی ہے، جنگ میں، سب میں.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر دیکھیں اس گلاس میں پانی ہے, اگر یہ پانی گندا ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو اور پانی ڈالنا ہوگا. اس میں شراب ڈال کے آپ پانی کی کمی دور نہیں کر سکتے. اگر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ کو موقع دو, اس کو کرٹیسائز. میں نے وقفہ لینا ہے, اس کے بعد میں دوبارہ واپس آؤں گا, لیکن خواجہ صاحب کے سامنے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. خواجہ صاحب, یہ علی محمد خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کیونکہ بغاوت پر, فوج کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں, لہذا آرٹیکل 6 کے مجرم ہو رہے ہیں اور آپ کو سزا دینی چاہیے آرٹیکل 6 کے تحت. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام دوبارہ خوش آمدید. خواصت اگر حکومت کے پچھلے 10 مہینے دیکھیں تو اس 10 مہینوں کے درمیان ایک جو اعتراض بہت زیادہ کیا جا رہا ہے وہ اعتراض ہے کنفیوژن کا. سب پولیٹیکل لیڈرز کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا اور کچھ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حکومت خود بھی کنفیوز ہے اور دوسری پارٹیز کو بھی کنفیوز کر رہی ہے, کنفیوژن کو ختم نہیں ہونے دے رہی, اور جب تک کنفیوژن ختم نہیں ہوگی چیزیں آگے کی طرف نہیں جا سکیں گی. خواجہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ وقفے پر جانے سے پہلے علی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کیونکہ آپ فوج کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں. آپ مجھے 2 منٹ دیجئے گا تو میں ذرا تفصیل سے بتاؤں. پہلی چیز تو میں جواب دوں محترم وفاقی وزیر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے وزیر عابد شیر علی صاحب کا, کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی ایک فالوور جو ہوتے ہیں, جو لاکھوں کروڑوں جو ان کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں, جو ان کے کہنے پہ ووٹ ڈالتے ہیں, جو ان کو پاکستان کی بڑی جماعت بناتے ہیں یا صوبے کی جماعت بناتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے کہ جب ریاست خطرے میں ہو تو وہ عوام کو ریاست کے ساتھ موبلائز کرے. اور جو ہم نے لاکھوں لوگوں کا جلسہ بنایا نا, اس میں ہم نے حکومت اور افواج پاکستان دونوں کی حوصلہ افزائی کی ہے, اور ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ لڑتے ہیں تو یہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے آپ کے شانہ بشانہ پاکستانی نغموں کے ساتھ تیار, پاکستانی پرچم کے ساتھ تیار ہے. 65 کی جنگ پاکستانی فوج نے اپنے حوصلوں سے لڑی ہے اور وہ حوصلے ان کو دیے گئے پاکستان کی عوام نے. جہاں تک علی صاحب نے بات کی ہے, دیکھیں علی صاحب, میں گزارش یہ کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ باقی تمام جماعتیں افواج پاکستان کے اتحاد میں اس لیے ریلی نہ نکال سکی ہوں کہ ان کے بہت سارے تانے بانے طالبان یا القاعدہ یا ادھر ادھر ملتے ہوں یا ان کی صفوں میں ایسے لوگ ہوں, لیکن آرٹیکل 6 خاص طور پر ان لوگوں پہ ضرور لگنا چاہیے جو اپنے فوجیوں کو شہید کہتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہوں. آرٹیکل 6 ان پہ بھی لگنا چاہیے جو اسامہ بن لادن یا القاعدہ کی لیڈرشپ کو یا حکیم اللہ محسود کو آپ کے فوجیوں کے گلے کاٹنے کے جواب میں شہید کہتے ہوں, ان پہ بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. انہوں نے قصہ کوچہ خوانی بازار اور حکومت کے آنے کے بعد 500 لوگوں کو مروا کر ایک FIR طالبان کے خلاف نہیں کٹوا سکے, جن کی جیلوں سے بدنام زمانہ 250 لوگ پورے ملک میں پھیل گئے نکل کر, ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اور انہیں ان کے منہ میں زبان تک نہیں تھی کہ FIR کٹانا تو دور کی بات, وہ مذمت کرتے. اور جہاں تک بات ہے آخری, جاوید صاحب, پاکستان کو اس وقت خطرات لاحق ہیں, اس سرزمین کو خطرات لاحق ہیں. آپ کے کامرا بیس پہ, آپ کے تمام بیسز پہ اٹیک ہوئے ہیں. اگر جمہوری حکومت فوری طور پر اقدامات نہیں کرتی, اور میں نہیں کہہ رہا, پوری پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ کنفیوژن ہے, تو پھر ایسی صورت میں فوج اس وقت کا تماشا نہیں دیکھے گی کہ پارلیمنٹ سے جناب کوئی 2 لوگ آئیں گے اور کہیں گے جا کر حملہ کرو, جب تک پورا ملک اس وقت غاصب ہو کے ہاتھ میں جا چکا ہوگا. معذرت کے ساتھ جو ریاست کا کام ہے وہ ریاست کو کرنے دیں, جو اداروں کا کام ہے اداروں کو کرنے دیں, اور خدا کے واسطے یہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جلد از جلد بلانے, ورنہ خاک مدم پاکستان ہاتھ سے نکل رہا ہے. جناب لے جی عابد شیر علی صاحب. دیکھیں جی چوہدری صاحب, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہماری دفاع کی ذمہ دار ہے, اور یہ پالیسی میکرز ہم لوگ ہیں, اور یہ مجھے ان کا جو ان کے اندر کنفیوژن ہے خواجہ صاحب کے اندر, وہ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرف, جس ملک کے 50,000 لوگ پچھلے 10 سالوں میں جن کی جانیں گوا بیٹھے ہیں, جن کے جسمانی اعضاء خراب ہو چکے ہیں, $78 بلین کا ہمیں لاس ہوا ہے پچھلے 10 سالوں میں, تو یہ معاملات کسی ایک شہر یا ایک قصبے کے نہیں ہیں, پورے ملک میں یہ تانے بانے ملتے ہیں. اس کو پورے ملک سے, اس کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک اسپیسیفائڈ ایریا ہے جیسے سوات آپریشن کے بعد یہ دہشت گردی پھر پھیلتی گئی پورے پاکستان میں. اسے جڑ سے نکالنا ہوگا,
اور جو کراچی میں معاملات چل رہے ہیں, جو کراچی کے حالات ہیں, آئے دن کسی نہ کسی کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہوتی ہے, کسی نہ کسی کو مارا جاتا ہے, بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز بھی ہیں. یہ آپ کا فیلئر ہے, وفاقی حکومت کا کام تھا ہمارا. دیکھیں کراچی کو صاف کرنا آپ کا کام. دیکھیں وفاقی حکومت جو انٹیلیجنس شیئرنگ کرتی ہے, ہم نے کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ کی انٹیلیجنس شیئرنگ, جو ڈی آئی خان کی جیل بریک ہوئی, وہاں سے لوگ کیسے نکل آئے, ہم نے ان کو بیفور ٹائم آگاہ کیا, ان کو کاؤنٹنگ کر کے بتائی کہ یہ معاملات ہیں. پھر وہاں پر جو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, کیونکہ جو خان محمد صاحب کا یہ کہنا ہے, صاحب ایک رتی بھر گنجائش نہیں ہے کہ جو اس طرح کی گفتگو کرے کہ جی پاکستان کی مسلح افواج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے. آپ اس کا مطلب کمزور ہیں, آپ لاچار ہیں, بے بس ہیں, آپ کی سیاسی سوچ جو آپ کی سوچ ہے وہ ختم ہو گئی ہے, تباہی کی طرف جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا بیک اپ پلان ہے, اور ہماری لیڈرشپ کی آج جنرل رحیل صاحب سے بھی ہماری ایک پلاننگ ہے. ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے خواجہ صاحب کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, نہ ہی ہمیں یہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اگر ان کا حق ہے, ان کی پارٹی تھی, تو ان کو آئیں قومی پالیسی, ہم نے یہ سیکورٹی پالیسی اناؤنس کی, آئیں پارٹیسپیٹ کریں, بتائیں. ہم تو ان کو چاہتے ہیں کہ آئیں آن بورڈ ہو کر تمام. ہم نے دیکھا لیکن آج چودھری نثار صاحب نے اعتراف کیا, انہوں نے اعتراف کیا کہ صرف ایم جماعت ہے جس نے اس کا رسپانڈ کیا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے آن بورڈ لیا, ان کے کنسنسس کے ساتھ, ان کی مشاورت کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی, اور انہوں نے کہا تھا گو پیس اے چانس دیا معاملات. پھر اس میں ہماری ایف سی پر حملے ہوئے اور اس کو ہم نے رسپونڈ کیا, حکومت نے اس کو رسپونڈ کیا, اور اپنی جو سیکورٹی فورسز ہے, کوئی ڈرون آ کے نہیں گرا, ہم نے رسپونڈ کیا, ہماری سیکورٹی فورسز نے وہاں پہ آپریشن میں حصہ لیا. کیا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ باقی ساری جماعتیں ایک طرف 18 کروڑ عوام یہ کرتا ہے, کراچی کی سڑک میں اظہار یکجہتی کرا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری محب وطن فوج نہیں ہے, ہمارے بھائی بیٹے نہیں ہیں, وہ ہمارے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں مل کر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر ان کو بات کرنی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اکساتے پھریں, کہ کہتے پھریں سڑکوں پہ کہ جی ہم ہیں وہ لوگ, ہم ہیں فوج کے ساتھ, ہماری یہ فوج. یہ تاثر نہ کریں, ان کو پولیٹیسائز نہ کریں, ان کو اس گندگی سے آپ دور رکھیں, ہماری پاک مسلح افواج کو. آپ اپنی پولیٹیکل جو بھی آپ کی سوچ ہے کہ پارلیمنٹ میں آ کر بات کریں, پارلیمنٹ کے اندر پالیسی بنائیں آ کر. آپ ہتھیار نہ ڈالیں, آپ کی جماعت ہتھیار نہیں ڈالے, آئے مل کر پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے, جہاں پہ پاکستان. لیکن آپ شیر علی صاحب, یہ ایک سوال بہت ویلڈ ہے کہ حکومت کے صرف 10 مہینوں میں ہی اگر ایک سیاسی جماعت جس کی اکثریت ہے کراچی میں اور ہولڈ بھی ہے کراچی میں, اور ان کو ووٹ لے کے بھی آتے ہیں, قومی اسمبلی میں آپ کے ساتھ ہیں, وہ سینٹ میں آپ کے ساتھ ہیں, اور ان کا گورنر بھی ہے سندھ میں, تو جب وہ اتنی اس قسم کی پولیٹیکل پارٹی جب یہ کہنا شروع کر دے کہ فوج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے, تو آپ کے لیے لمحہ فکری ہے, آپ کو سوچنا چاہیے. بریک کے بعد میں نے خان محمد صاحب کی طرف جانا ہے, کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک الزام لگا ہے کہ جب جیل کو یہ نہیں بچا سکتے تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر بھی لگنا چاہیے. چھوٹی بریک کے بعد آپ سارے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے بجانے سے پہلے عابد شیر علی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بغاوت کو سلگھانے پہ, اکسانے پہ, فوج کو بغاوت پہ اکسانے پہ ایم کے ایم کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے, یہ ان کا کہنا تھا. اور اس سے پہلے علی محمد صاحب کا بھی یہی کہنا تھا. جی علی محمد صاحب آپ فرمائیے گا, کیونکہ خواجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے اوپر بھی یہ چارجز لگتے ہیں کہ آپ کے دور میں جیل بریک ہوئی اور آپ کسی کو روک نہیں سکے, ایف آئی آر تک نہیں کٹوا سکے آپ ان کے خلاف. جاوید صاحب دیکھیں, قانون دشمن عناصر تو ہر دور میں وہ ہوتے ہیں, وہ تو اپنا ہماری گورنمنٹ سے پہلے بندو جیل بھی بریک ہوئی. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے, جس طرح ابھی عابد صاحب نے کہا کہ کنوے ہوا تھا, چیف منسٹر کو پراپر کوئی کنوے نہیں ہوا تھا, اور اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں کہ جہاں پہ بریک ہوا تو اس سے کچھ فاصلے پہ ہماری جو ہے سیکورٹی فورسز موجود تھیں, جو کہ ہمارے کنٹرول میں, کم از کم صوبے کے کنٹرول میں نہیں تھی. تو آپ کے کنٹرول میں کیا وہاں پہ؟ ہمارے کنٹرول میں پولیس ہے, ٹھیک ہے, اور جیل بھی ہماری ایف سی ہے, لیکن جیل بھی آپ کے کنٹرول میں, سیکورٹی ادارے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اپنا خواجہ صاحب نے بات کی کہ شہید نہیں کہا گیا فلانا. دیکھیں وہ جس پارٹی نے کہا, اب ان سے پوچھیں جا کے,
ٹھیک ہے. ہماری تحریک انصاف جماعت اسلامیہ, میں کلیئر بات کروں گا, کسی پارٹی کا ہم ترجمان تو نہیں ہے. جنہوں نے کیا ان سے پوچھے جا کے. ہاں ہمارا ایک ریٹورک ہے, ہماری ایک سوچ ہے. آپ کا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ صرف مار کے آپ جو ہے تو امن لا سکتے. ہمارا خیال یہ ہے کہ 10-12 سال سے لڑ کے مر کے ہماری سوچ یہ ہے کہ بھائی آپ کچھ وہ لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کریں, جو نہیں کرنا چاہتے ان کے ساتھ دوسرے طریقے سے ڈیل کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جو MQM ہے, جو نون ہے, جو ہم ہے, جو بھی ہے, میں سمجھ غالب اکثریت پارٹیز کی جو ہے سب کے سب الحمدللہ محب وطن ہے, لیکن اپروچ میں ڈیفرنس ہے. لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سوچ پہ مجبور کرتی ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. جب میں ایک طرف آپ کا جب آپریشن ہوتا ہے کراچی میں تو آپ چیختے چلاتے ہیں, جب ادھر امن لانے کی بات ہوتی ہے آپ چیختے چلاتے ہیں. اسی کراچی میں جب آپریشن ہوا تھا ایک پولیس افسر کو کس نے چن کے مارا یار؟ کس سے مارا جی آپ بتائیں نا یار. میں تو تحریک انصاف کی طرف سے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی کوئی عام ونگ نہیں ہے. کس نے مارا مجھے نہیں پتا, لیکن نون لیگ کے بارے میں ان کا ممبر نہیں ہوں, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ان کی کوئی عام ونگ نہیں ہے. لیکن کراچی میں جو ٹرف وار جاری ہے, جو مافیا وار جاری ہے, وہاں پہ جو یا پختونخوا سے ایک بندہ جا کے بیچارہ ادھر بچہ پالش کرتا ہے, رات کو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے, صبح اس کی لاش ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ کیا ہمارا یار کیوں ملتی ہے بھائی؟ میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ کون مار رہا ہے. دنیا میں پختون جو ہیں وہ پشاور سے زیادہ کراچی میں, لیکن کراچی ایک مقتل گاہ بنا ہوا ہے. کس کے صاحب آپ جواب دیجیے گا. کس طرح ٹھیک ہوگا؟ یہ اعتراضات آپ پہ بھی مسلسل ہوتے رہتے ہیں اور آپ اس کا کوئی ایک تفصیلی جواب ہی دے دیں آپ. میں تو ایک بات کرتا ہوں کہ بھائی 10 مہینے ہو گئے, سینکڑوں پختونوں کی شہادتیں ہو گئی, مائیں بچیاں مر گئیں. آپ اب تک حکومت سے چپٹے ہوئے ان اتحادیوں کے ساتھ جنہوں نے شہید کہا تھا, فوجیوں کو جنہوں نے شہید کہنا گوارا نہیں کیا, آپ جھک مار رہے ہیں یار. آپ کی پرفارمنس کیا ہے؟ یعنی چاروں صوبوں کی یار کم از کم ہماری پارٹی کا لیڈر ہندوستان جا کے پاکستان بننے کے خلاف باتیں تو نہیں کرتا نا. اس کو چھوڑیں, ذاتیات کی طرف مت لے کے جائیں, ایشوز پہ ڈسکشن کریں. آپ کے لیڈر نے فوج کو اکسایا ہے کہ آپ ٹیک اوور کریں. اس کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ؟ کیا آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ آئین آپ کو الاؤ کرتا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک بچاؤ یا ریاست بچاؤ اور آئین کی دھجیاں ادھیرتے ہیں, تو ایسا ایک ڈکٹیٹر گزرا تھا جس نے کہا تھا کہ آئین کیا ردی کی ٹوکری میں. مجھے بتائیں مدینہ کی ریاست ہماری فوج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے مدینہ کی ریاست قرآن کے بغیر مکمل تھی. اگر قرآن نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے, اگر آپ کا آئین نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. آپ آئین کو کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں؟ آئین میں آرٹیکل 6 کے تحت تسلی سے سن لو میرے دوست, تسلی سے سن لو. ایک تو ان لوگوں میں برداشت نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ان کا جو سیاسی کلچر ہے. سن لیں آپ میری بات, فوج کا پرابلم بھی یہی ہے. اگر آپ فوج کے حمایت میں ریلی نکال دیتے نا, آپ فوج کی حمایت میں خیبر پختونخوا میں 500 آدمی کھڑا کر دینا تو فوج کا مورال بلند ہو جائے گا. آپ یہ بات کراچی میں کرتے تو آپ کبھی تک گولی ماری جا چکی تھی جس کے سینٹ میں آپ کی جاوید صاحب, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جاوید صاحب میں بتاؤں, یہ بیٹھے تحریک انصاف والے 62 گروپ ہیں طالبان کے, ان سے پوچھیں ان کی لیڈرشپ کوئی ایک گروپ لے کر آئیے ریاست کے آگے غیر مسلح ہو کے. ایک گروپ 62 میں سے ایک گروپ کا ان کو پتا ہے کہ ہاں جی یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں یا ہتھیار رکھتے ہیں, ان سے مذاکرات کرو. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ان کے پلے کچھ ہے نہیں, آئیڈیالوجی کچھ نہیں ہے, صوبے میں ناکام ہو گئے. 10 مہینے میں انہوں نے اتنے لوگ مروا دیے جتنے پاکستان میں نہیں مرے. شور شرابہ کر کے انہوں نے پورے پاکستان میں تبدیلی لانے کی بات کی تھی. نمائندے نہیں ہیں آپ آرمی کو, ISI کو ہمارے نیچے کر دیں, پھر دیکھیں ہم کس طرح مذاکرات کراتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نیچے ISI کو بھی کر دیں, آپ کے نیچے آرمی کو بھی کر دیں, آپ کو تیاری بھی دے دیں, آپ کو ایٹمی پلانٹ بھی دے دیں, اور آپ سب آپ شیر علی صاحب کو شامل کرنا تھے. اب شیر علی صاحب یہ مسئلہ کب حل ہوگا جی؟ کیوں اس طرح بلیم گیم چل رہی ہے؟ کب تک یہ اعتراضات چلتے رہیں گے ایک دوسرے کے اوپر؟ بالکل بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے. اور جو حکومت کا اس وقت ہمارا جو ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے, جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کہنے پر کمیٹی بنائی گئی, PTI سے ایک KPK سے ہمیں نمائندہ دیا ڈائیلاگ میں, ان کو بھی شامل کیا گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ بجائے یہ لڑائی کرنا, یہ لڑائی خواجہ صاحب اپنے گھر میں کریں گے, ہم ادھر کر لیں گے, یہ ہوتی رہے گی. لیکن اس وقت ایشوز پہ بات ہو رہی ہے, جو سب سے پاکستان کا بڑا ایشو ہے, جو سیکیورٹی کا ہے. ایک طرف آپ فوج کو متنازع بنانے جا رہے ہیں, ایک طرف آپ ریلیاں نکال رہے ہیں, دوسری طرف ہماری مسلح افواج میں سیویلین کی بھی گردنیں کاٹ رہی ہیں, ان کی گردنیں کاٹ کر گاڑیوں کے باہر لٹکائی جا رہی ہیں. خدا کے لیے مسلح افواج
جو ماتحت ہے ہماری جو سول جو گورنمنٹ ہے ان کے تحت ہماری ایک آپس میں کوارڈینیشن ہونا چاہیے، بجا کے آپ کہیں کہ جی آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں، آپ تو ایسے جیسے فالے نکال کر ہمیں بتا دیں کہ جی آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں، ہم تمام پاکستانی یونائٹڈ ہیں، ہماری فوج، تمہاری دفاعی ادارے، اور اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے یہ بات کرنے پارلیمنٹ میں آئیں اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات ہو یا جنگ ہو، ہم نے وقت ختم ہو گیا. میں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں، خاصا آپ نے تحریری طور پہ دے چکے، کچھ پڑھ لیا کریں بھائی. میں بھی آپ سے کرتا چلوں کہ اگر فوج آپشن ہوتا تو پچھلے 4 مارشل لاؤں میں پاکستان کو تائیوان بن جانا چاہیے تھا، یا چائنا بن جانا چاہیے تھا، یا کوریا بن جانا چاہیے تھا. اگر نہیں بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کی طرف ہی ہمیں جانا پڑے گا، اور جمہوریت کے اندر سے ہی ہمیں پھل بھی نکالنے پڑیں گے اور پھول بھی نکالنے پڑیں گے اور پودے بھی نکالنے پڑیں گے. اور اگر جمہوریت ہے ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو کوئی فوج ہمیں یا اس پاکستان کو اس طرح نہیں بچا سکے گی جس طرح ہماری خواہشات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.